चौधरी परवेज अलाई बैठे हुए हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ पास महमूद खान जो कि पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमने आज बड़ा अहम फैसला करना है और मैंने अनाउंस करना है। तो मैं ये चाहता था कि आज मैं अपनी कौम के सामने पहले ये रखूं कि हम इस स्टेज पे पहुंचे कैसे हैं, कि हम सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा अपना राज है यहां, लेकिन हम क्यों इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम समझते हैं कि अगर हमें अपनी गवर्नमेंट्स भी कुर्बान करनी पड़े, इस मुल्क के अंदर जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, हम सबको आज खौफ है कि मुल्क डूब रहा है। मैं आपको वो पाकिस्तानी होते हुए बता रहा हूं जिसने सारी बाहर कमाई की, 20 साल बाहर पैसे कमाए, सब कुछ बेच के, जो फ्लैट था वो बेच के, मनी ट्रेल दे के, अदालत में ये बता के मैंने वो किधर से पैसे लिए, जो भी मेरा आमदनी किधर थी, फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर वो बेचा, फिर मनी ट्रेल, सब कुछ मेरा आज जीना माई की, 20 साल बाहर पैसे कमाए, सब कुछ बेच के, जो फ्लैट था वो बेच के, मनी ट्रेल दे के, अदालत में ये बता के मैंने वो किधर से पैसे लिए, जो भी मेरा आमदनी किधर थी, फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर वो बेचा, फिर मनी ट्रेल, सब कुछ मेरा आज जीना बन रहा पाकिस्तान में। और मेरी तरह के सारे वो पाकिस्तानी, और मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो कि इस मुल्क से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं अपने मुल्क से, मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर भेजते हैं, जिनका सब कुछ बाहर है, बिजनेसेस बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, बड़े बड़े महलात बाहर हैं, यहां के चोरी के पैसे से बड़े बड़े शाहाना उनका जिंदगी है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका इस मुल्क से क्या रिश्ता है, और मैं बाकी पाकिस्तान, और मैं उन पाकिस्तानी में से हूं जिसको पूरा मौका था कि 20-25 साल बाहर मैंने क्रिकेट खेलता था, मेरी शादी भी वहां की, मैं वो पासपोर्ट ले सकता था, बरतानिया का पासपोर्ट ले सकता था, लेकिन ये मेरे कभी ज़हन में ये चीज नहीं आई कि मेरा पाकिस्तान के अलावा कोई और घर है। तो मैं आज वो पाकिस्तानी आज बात कर रहा है कि मुझे पहली दफा मुझे खौफ आ रहा है कि ये जो चोरों का टोला ऊपर बिठाया गया है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैं आज कोई पाकिस्तान के बिजनेसमैन से पूछ ले, कोई इंडस्ट्रियल से पूछ ले, पाकिस्तान के किसानों से पूछे, पाकिस्तान के मजदूर से पूछे, जिसकी आज आमदनी और उसका जो खर्चा है उसमें आप कोई बैलेंस ही नहीं रहा। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो इंडस्ट्री जो हमारे दौर में बड़ी मुश्किलों से तीसरे और चौथे साल में हमने मेहनत करके इंसेंटिव्स दे के इंडस्ट्री बढ़ाई, जो कि हमारे आखिरी महीने में 26% इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जो टोटल इंडस्ट्री थी 10.7% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ग्रो कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, हमारे टैक्सेस बढ़ रहे थे, रिकॉर्ड, क्योंकि दौलत में इजाफा हो रहा था, टैक्सेस में इजाफा हो रहा था, रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमने की। मुझे फख्र है कि मैंने अपने किसानों की मदद की, 4.5% पे हमारा ज़राअत के अंदर ग्रोथ हुई, इजाफा हुआ, हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड फसलें हुई पाकिस्तान में, क्यों हमने किसानों की मदद की। आज वो सारा जो पाकिस्तान वहां लेके जा रहे थे, आज मुझे एक चीज बताएं, एक चीज मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसी में बेहतरी हुई है। आज मायूसी का ये आलम है मेरे मुल्क में
کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے 7 مہینے میں. ان میں پروفیشنلز تھے. اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا. ڈاکٹرز تھے, پروفیشنلز تھے, انجینئرز تھے, سکلڈ ورکر, جو ترخان جو سکلڈ ورکر ہوتا ہے. 7.5 لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے مایوسی میں. آج یہ عالم ہے. اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا ہے. 30 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آ کے اوپر بٹھا دیا. میرا سوال ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا, ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے, یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں. اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. پھر 2 سال کرونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا, ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. آپ امریکہ کا حال دیکھیں, برطانیہ کا دیکھیں, جرمنی کا دیکھیں. ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے. ہندوستان کا حال دیکھیں. اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں سے. ہم نے وہ بھی سنبھالا. ہماری معیشت بھی اوپر گئی, ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی. ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا. ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا, انسینٹیوز دیے. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. موبائل فون ہے, آپ گوگل کریں, آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کرونا کے باوجود, اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی ہم پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا, گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں, جنرل ضیاء کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں, پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹو اور سینٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں, تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہم, اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے, ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا, اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی. تو میرا آج سوال یہ ہے, کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں. جب آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی, کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھایا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے؟ بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر, چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی, اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے.
انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی, انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا, ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانیاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں, مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تمہاری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارے زمانے میں, اور زمانے کی بات کر رہا ہوں 7-8 مہینے پہلے, فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا, باہر سے لانا پڑتے تھے. ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی. تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر, اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں, جو بزنس مین ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا سوال میرے 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کر دی ہیں ڈالرز میں, ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں, جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں, ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں. تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم IMF کے پڑے کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں. لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے, وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا, پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو. جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے, ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں, اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایلسیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے, ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو ہم نے لائبلٹیز ہیں ابھی تک ہم وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے, یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے, تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے, اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں, جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ, تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشنز کروا دو, وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا, اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, روپیہ گرتا ہے ان کے پیسے ڈالر میں ان کو
ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے. یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے، کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر، فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، جو میری طرح کے لوگ، آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے، 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا، ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. مجھے بتانے کا اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کا فیصلہ. اچھا، اب آپ ایک اور کلپ دیکھیں. یہ تو تھا الیکشن سے پہلے کا. یہ کل ایک پی ڈی ایم کے سینیٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر ہے ابھی، مصطفیٰ کھوکھر. انہوں نے کل کیا کہا، ذرا پہلے یہ بھی سن لیں دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. سگنل دینا مجھے جب تیار ہوں. تو میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی، اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے، وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کھوکھر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی، سب کو پتا تھا کہ یہ تو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے ادھر جانا ہے. تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں، اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی
اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی. 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی. لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے. بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. دوسرا الیکشن ہوا، اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کوئی عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں، ان کے اوپر دھمکیاں. جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا، اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا، آج موحد پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے. ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی، وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کہ اچھی بلی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا. تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا، ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا. اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے. دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا. جو اعظم سواتی سے کیا، جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر. اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 دیا ہے. اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا ہے، کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور وہ بات کہ جو سچ ہے، NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا، جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے یہ چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر، ہو رہا ہے سب کچھ، سر ابھی کچھ ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے. آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی. مجھے پھر کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو. کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو اسٹیٹسمین مانا جاتا ہے؟ اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں. وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو، جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں، پٹواریوں کو پکڑتے رہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوا. شہباز شریف کو بچایا گیا، اس کو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کا.
16 अरब रुपए का ये जो एफआई का केस था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और इसका जो बेटा बाहर भाग गया, आज जो सलमान शहबाज वापस आया है, वो क्यों बाहर भागा था? जैसे ही एफआईए ने उससे सवाल पूछा कि जनाब बताइए, मकसूद चपड़ासी और नौकरों के पास अरबों रुपए किधर से आए, वो एकदम मुल्क से बाहर भाग गया। और उसको इन सारों को वापस लाया जा रहा है। क्या हुआ? इसमें कोई शक है कि एनआरओ 2 दे के इस सारे मुल्क का एक जनरल मुशर्रफ ने नुकसान कराया था एनआरओ 1 का। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की उसकी, 4 गुना ज्यादा हमारा कर्जा चढ़ाया इन्होंने 10 सालों में लूट मार करके। अब फिर जब इनके ऊपर केसेस थे, 1100 अरब रुपए के केसेस हैं, वो इन्होंने फिर उनको एनआरओ 2 दिलवा दिया। तो कौन था इसका जिम्मेदार? किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। मैं आपको चीजें इसी तरफ दिखाना चाहता हूं कि कैसे कानून इन्होंने बनाया जिसमें बचे लोग, जिसमें हर किसी को बचाया गया। इन्होंने जनाब नैब लॉ की सेक्शन 4 में अमेंडमेंट की, उसके अंदर ये फैसला, उसके अंदर कौन बचते हैं? राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। फिर उन्होंने एक और किया, बेनामीदार की डेफिनेशन सेक्शन 5E, उसमें मरियम नवाज पाक होके निकलाई सारी चोरी से। फिर उन्होंने सेक्शन 9 जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं, और उस जिसके अंदर के अगर आप किसी और के नाम पे, यानी अगर आप अपने, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपने खानदान के नाम पे चीजें लूं, तो इसका मतलब कि आप जवाबदेही नहीं है। तो जो टीटी के सारे केसेस थे शहबाज शरीफ के, वो उससे पाक हो गया। फिर सेक्शन 14 कि आपको बताना पड़ता है कि अगर मेरे पास कोई बाहर एसेट्स हो, यानी इंग्लैंड में मेरी जगह हो या कोई बाहर हो, अमेरिका में हो, तो अगर ये पता साबित हो जाए कि ये मेरी जगह है, तो मुझे बताना पड़ता है कि ये मैंने किधर से पैसा आया इसको खरीदने के लिए। वो इन्होंने साफ कर दिया। अब नैब बताएगी कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी हर दुनिया के अंदर अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है बताने के लिए कि अगर मेरा कोई बड़ा महल मैंने खरीदा हुआ है, मुझे बताना पड़ता है पैसा किधर से आया। इन्होंने वो कानून ही खत्म कर दिया। चुन चुन के, आसिफ जरदारी भी इसमें साफ हो गया, चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को इन्होंने पाक और साफ कर दिया। ये असल वजह मायूसी की आज पाकिस्तान में। लोग जिन्होंने ये तमाशा देख रहे हैं कि एक तरफ कौम मर रही है इस महंगाई के अंदर और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ ये अरबों रुपए की इनकी करप्शन माफ हो रही है। और ये बहुत बड़ी वजह है आज मायूसी की। और मैंने ये जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर आना चाहता हूं कि मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। अब मैंने उनसे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है कि हम वीडियोस बनाएं और गंदी वीडियोस बनाएं या किसी के ऊपर कोई उसके ऊपर फाइलें बनाएं? क्या ये काम रह गया है? क्या ये कौम अपना पेट काट के अपनी एजेंसीज को पालती है, अपनी सिक्योरिटी के लिए पालती है? वो तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए पालती है। क्या ये उनका काम है आके बताएं कि जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है और हमने उसका कोई वीडियो बनाई हुई है? ये किधर होता है? ये अपने लोग। अच्छा, और मैं कोई मुल्क का दुश्मन हूं? 50 साल से कौम मुझे जानती है। सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स मैंने जीते हुए हैं, सिविल अवार्ड सब जीते हुए हैं। मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो, यानी जो जिसे कहे कि जो खैराती काम करता है, किसी ने पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं इकट्ठे किए जो मैंने किए। मेरे ऊपर हर किस्म का गन। ये सोचे कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर का फोन टैप किया हुआ था, और वो टैप ही नहीं किया, उसके बाद वो लीक्स करते हैं। या प्राइम मिनिस्टर के घर कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट नंबर को टैप करें और उसको जाके आप पब्लिक कर दें। कोई ये कहां होता है?
اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی، وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں، ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا؟ میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا؟ میں کوئی مجھ سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی، یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی، اور یہ کہنا، یہ کہا کہ جناب، اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے۔ اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہے کہ NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، NRO 1 مشرف نے دیا ہے، سب کو پتا ہے۔ اس کے اوپر اتنی سزا، ایک سینیٹر کو، اس کو اٹھا کے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سواتی، اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں، کوئٹہ بھیج رہے ہیں، اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں۔ کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO 2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے، سارے آ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا۔ ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے، میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا۔ آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں، وہ اپوزیشن والے، کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی، یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے، تب ہم کھڑے تھے، اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑیں۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں آخر میں اب بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے ہمیں۔ اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی۔ میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے، آزادی مارچ، حقیقی آزادی کی مارچ، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ، اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں، الیکشن۔ آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی، سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ۔ ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی، ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے، لیکن آپ کو صرف ایک کرپشن کا پڑا ہوا تھا۔ میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں۔ یہ جس دن 2 دن پہلے، یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو، یہ 8 اپریل کو، اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا۔ میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا، یہ ہونا تھا۔ اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں۔ بتا دینا کب ختم ہو۔ ضمانت کے اوپر ہے، ڈر کس چیز کا؟ ان کے سارے کیسز آ گئے ان کے سامنے، تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے۔ اب یہ سارا یہ جو گھوٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو، کسی طرح بس پاور مل جائے، تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو، ساروں نے مل کے جو چوری کی، جنرل مشرف نے NRO دے دیا، اب یہ NRO 2 ہوگا۔
ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں آئے. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہیں, ڈر کس چیز کا, ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے, تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جو بھوٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے, تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی, جنرل مشرف نے NRO دے دیا, اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں آئے. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہیں, ڈر کس چیز کا, ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے, تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح. کتنے منٹ کا تھا یہ؟ پورا ہی دکھا دیا. بس جی. تو میں یہ صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ ہمیں سب پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ سازش کا پوری طرح پتا تھا. مجھے میرے ہٹنے سے 1 سال پہلے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شہباز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے لانے کے لیے. اس کے باوجود کہ اس کے پاس 16 ارب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے اوپر FI کے کیس تھے اور 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے. تو مجھے یہ سارا پتا تھا یہ ہو رہا ہے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوہ سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آ گیا, شہباز شریف آ گیا, اور آپ کے سامنے جو ملک کے اب حالات ہیں, آپ ساری قوم کے سامنے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں, اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئیں؟ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی, جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا, کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی, مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا. 25 مئی کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا, اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے. جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کریں پہلے آپ, اور میں نے آپ کے کانوں سے, جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے, اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے, اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے. تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بھیڑ بکریوں کو دھکیلیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے؟ یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑے؟ اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے, ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا. مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے, لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج. اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے, اب ان کے بچے تیار ہو گئے ہیں لوٹنے کے لیے, کیا اب ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھینٹا لگایا جائے گا, ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے, ہمیں ڈرایا جائے گا. مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا, آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی. جب میں جا رہا تھا, میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر, سب کو, میرے ارد گرد بھی لوگوں کو پتا ہے, میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی, میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے. میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے. ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا, میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی, اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ, یہ جہاد ہے, یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے, کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا.
جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں، اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسی میں چلنے کا قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں۔ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے، اس کو وہ جہاد کہتا ہے۔ امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے۔ اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے، میرے لیے کیا ہے کہ میرے لیے کیا آسان زندگی تھی، میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں، اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں، تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں، ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اب جدوجہد کریں۔ میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے، میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، قوم میں بیداری آ گئی ہے۔ اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا، ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے، لاکھوں لوگ تھے، ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے، اتنے لوگ تھے، ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں، اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، میری ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے، میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا، اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو، ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے، 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں۔ لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، ان کا مقصد ایک ہے کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے، اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے۔ اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے، آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو۔ یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی۔ یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے،
اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے، اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر. اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے، بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں ہے. پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں، میں 8 سیٹوں پہ لڑا، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا، 7 سیٹوں پہ جتایا. اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی، ذرا وہاں دیکھ لے، وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا، اور جو ہر بار استعمال کرتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مایوسی گناہ ہے. آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے، یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے. اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں، اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے، اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے. میں نہیں چاہتا کہ یہاں سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں، اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے. اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے. اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے، میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا، اس کے باوجود کہ بینکرپٹ گورنمنٹ میں لی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل. ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا. صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے، وہ اوپر سے آ گیا، 2 سال وہ رہا. اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے، جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے، ہمیں تو کوئی ڈالرز ہی ملے. سب سے بہترین ہماری اکنامک پرفارمنس تھی. اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں، مجھے 3 اور 4 سال میں پوری سمجھ آ گئی کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے. میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہوں. ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے. یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے. مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ری اسٹرکچر کریں، اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں، رول آف لا قائم کریں. اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں، ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی. ہر جگہ رکاوٹیں بن گئی ہوئی ہے، اور ہم نے کافی چینج بھی کیا. ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی. کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اپنی ایگریکلچر جو زراعت ہے، ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں. بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی، اگر ہم وہ چھوڑیں کہ جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں 1 ایکڑ سے، ہم اگر اپنی دگنی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹورزم میں ہی ہم اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی. ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہو، جس کے پاس عوام کی طاقت ہو. اور اس اللہ کے بعد اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہے، اور کوئی نہیں. عوام اس ملک کی وارث ہے، اور میں ان میں آپ میں سے ہوں. ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے. اور لیکن وہ نکلیں گے تب اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور اس کے لیے ہماری اب جدوجہد جاری رہے گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے
पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान ने ऐलान किया है कि अगले जुमे दोनों असेंबलीज तोड़ दी जाएंगी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी। इमरान खान ने कहा है कि कौमी असेंबली में स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि इस्तीफे कबूल करो। इमरान खान का मौजूदा हुकूमत से मुताल्लिक कहना है कि ये खौफजदा है, इलेक्शन हारने का डर है, इसीलिए ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दोनों वज़राए आला के साथ खिताब के दौरान ये कहा है कि हम अगले जुमे दोनों असेंबलीज यानी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। इसके अलावा कौमी असेंबली में स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि इस्तीफे कबूल करो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऐलान किया है कि जुमा 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज को तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे दोनों असम्बलीज जहां पर उनकी हुकूमत है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि इस्तीफा कबूल करो। मजीद उन्होंने कहा कि ये मुल्क अब मुश्किल फैसलों से उठेगा, मायूस नहीं होना, अब इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी।